because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. रोमियो बाब 9। मौजू इंतखाब है कहीं इंतखाब। इंतखाब का मतलब है कि आपके पास 100 सेब हो सकते हैं एक टोकरी में और 50 सेब मुंतखब करें। चुने की ताकत। तो अगर सेब आपके हैं तो इंतखाब करने का इख्तियार किसके पास है? आप। और आप कहते हैं मैं वही चुनता हूं जो मैं चाहता हूं, मैं तमाम 100 चुनता हूं या 75 चुनता हूं या 50 चुनता हूं, क्योंकि लफ्ज़ इंतखाब खुद ही चून उनसे आया है और अगर आप उसके मालिक हैं तो आप ही इंतखाब करते हैं। लेकिन इस बार हम आपकी रूह के मालिक, दुनिया के मालिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। कायनात का मालिक खुदा। एक दिन इसने इंसानों में से इंतखाब करने का फैसला किया और उसने बहुत से बर्तन बनाए, बहुत से लोग, और फिर सबको मुंतखब करने के बजाय इसने कहा नहीं, मैं इन बर्तनों को मुंतखब करने वाला हूं और मैं ये नहीं चुनूंगा। अच्छा, जब पुलिस ने ये लिखा, पुलिस खौफजदा था, लेकिन एक मोहब्बत करने वाले खुदा के तौर पर वो नजात के लिए तमाम इंसानों को मुंतखब नहीं करने वाला। देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, रोमियो बाब 9 आयत 11 ये कहता है, क्योंकि वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे और ना उन्होंने कोई नेकी की थी और ना कोई बुराई। ये इंसानों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? वो अभी पैदा नहीं हुए थे। हम यहाँ जानवरों की बात नहीं कर रहे। वो कहता है कि हम इंसानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे और ना ही उन्होंने अभी तक कोई नेकी आबदी की थी, ताकि खुदा का मकसद इंतखाब के मुताबिक है। यही मसला है। आज़ाद मर्जी के मुताबिक, इंसान की मर्जी के मुताबिक। क्या इंसान खुदा का इंतखाब करता है? नहीं। इंसानों के तय खुदा का मकसद इंतखाब के मकसद के मुताबिक रहो अमाल की बदौलत नहीं, बल्कि इसकी बदौलत जो पुकारता है। अरे, ये एक अहम मौजू है। क्या आप नोटिस लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि रसूल यहाँ क्या कह रहे हैं? देखें, सुने। मुबारक हो, तुमने ये पहले कभी नहीं सुना। तैयार हो जाओ। रसूल पोलिस तोता में मार, वो आदमी जिसे खुदा ने जन्नत में ले जाकर कहा, पोलिस देखो, मैंने ये मरियम को नहीं समझाया, मैंने ये रसूलों को भी नहीं समझाया, मैंने ये मूसा को भी नहीं समझाया। तुम ही वाहिद हो जिन्हें मैं ये समझा रहा हूं, और इसे लिख लो। और मैं चाहता हूं कि तुम रोम का सफ़र करो, क्योंकि रोम में एक चीज़ वजूद में आ रही है जिसे वेटिकन कहते हैं। मेरी बात सुने। क्या हम सब यहाँ हैं? क्योंकि ये किताब है, ये किसके लिए लिखी गई है? किसके लिए? रोमियो के नाम। ठीक है, पुलिस ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए रोम का सफ़र किया, क्योंकि पहला पोप पहले ही तश्कील पा रहा था और उसलिए पुलिस पहले पोप को समझने में मदद करना चाहता था। बदकिस्मती से पहले पोप ने पुलिस को नहीं समझा और इस तरह हमें ये कभी नहीं सिखाया गया, लेकिन खुदा ने चाहा था कि ऐसा ही हो। आज हम इसे सिखाते हैं और आज इंटरनेट के जरिए वो कैमरा जो आप वहां देख रहे हैं मुझे दुनिया के तमाम ममालिक में ले जा रहा है ताकि वो इसे सुन सके, क्योंकि यहाँ लिखा है, मुबारक है कि बच्चा माँ के रहम में होता है, तो इसने ना कोई भलाई की है और ना कोई बुराई। और इस तरह इंतखाब के मकसद के लिए अमाल की बदौलत नहीं। यानी बच्चा अंदर है और खुदा फरमाता है, ये मेरा मुंतखब बेटा है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि वो कैसा बर्ताव कर। लेकिन इंजील कहो, इंजील कहो, मजहब नहीं। इंजील कहता है कि खुदावंद के मुंतखब लोग पैदा ही नहीं हुए, उन्होंने ना अच्छा बर्ताव किया ना बुरा, और खुदा की पसंद के मुताबिक
اگر خدا کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ جنت میں جائے گا چاہے اس کا برتاؤ برا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا اب جاننا چاہتے ہیں کہ چرچ کب سچائی میں ہوتا ہے؟ صرف پادری کشیش رہنما کے پاس جائیں اور کہیں بتائیں ریورینڈ پادری بشپ ایلڈر مونسینئر۔ کیا انسان جہنم کا انتخاب کرتا ہے یا جنت کا؟ اور پھر وہ کہے گا او یقیناً انسان کو آزاد مرضی حاصل ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی کلیسیا ہے جو باطل میں ہے اور باطل پر قائم ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ پادری آپ کو کیا بتاتا ہے۔ اب جان جائیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ پادری بہت اچھا ہو سکتا ہے اور جماعت بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، خوبصورت انداز میں گاتی ہو اور بہت مہربان لوگ ہوں، لیکن وہ باطل میں ہے۔ کیونکہ کسی چرچ کے سچ میں ہونے کے لیے اسے انجیل کی ہدایات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ انسانی عقل کے لیے مشکل ہے، کیونکہ پال یہاں کچھ رہنما اصول دے رہے ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہیں۔ صرف تصور کریں داؤد جس نے اتنا برا سلوک کیا۔ ڈیوڈ نے زنا کیا، چوری اور جرائم، اور ایک بار خدا نے اس کے بارے میں کہا اور فرمایا، کیا تم نے داؤد کو دیکھا ہے؟ میرے دل کا متی بندہ۔ میں یہاں ایک اچھے ریستورا میں جانے کا انتخاب کر سکتا ہوں کیونکہ گوشت بہتر ہے اور میرے پاس ثبوت ہے۔ میں یہ انتخاب کر سکتا ہوں، لیکن میری زندگی کی نجات، میرا ابدی مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ خدا اروا کا باپ ہے اور اس نے تمام اروا کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں کہ رومیو 3 کی آیت 10 کیا کہتی ہے۔ ہر ایک کے پاس بائبل ہو۔ اگر آپ کوئی مہمان دیکھیں تو اسے بائبل ادھار دے دیں کیونکہ ہمارے پاس یہی ثبوت ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے کہو، لکھا ہے، کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی بھی نہیں جو سمجھتا ہو، کوئی بھی نہیں جو خدا کو ڈھونڈتا ہو، کوئی بھی نہیں جو کیا۔ تو اگر کوئی خدا کو تلاش کرنے والا نہیں ہے تو وہ اپنی آزاد مرضی سے اسے کیسے تلاش کریں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آزاد مرضی استعمال کرنے کے لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور پولیس نے کہا، کوئی نہیں، ایک بھی راست باز نہیں، کوئی نیک نہیں، کوئی نہیں جو سمجھتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں سمجھتا۔ آپ اپنی آزاد مرضی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ آج سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں تو یہ اس لیے ہے کہ خدا نے اپنی مرضی میری مرضی پر غالب کی اور مجھے قائل کیا اور میری سمجھ کو کھولا۔ کیا آپ مجھے سمجھتے ہیں؟ اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ آزاد ارادے پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن آپ انجیل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ جھوٹ میں ہیں۔ بھائی حیران نہ ہو، تمام کلیسیائے اسی جھوٹ میں ہیں جس میں تم پہلے تھے۔ یہ پوری دنیا میں ہے۔ یہ معجزہ جو یہاں ہو رہا ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کیمرے کے ذریعے یہ دنیا تک پہنچنا کیا معنی رکھتا ہے؟ دنیا میں کسی اور کے پاس یہ نہیں ہے۔ ہم واحد ہسپانوی وزارت ہیں جس کے پاس یہ ہے، لیکن یہ ہماری منمانی کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ تمام قوموں تک پہنچے، کیونکہ خدا جھوٹ سے تنگ آ چکا ہے اور سور پھونکا جا رہا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اب جانے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی ماں کے رحم سے چنا، وہ آپ کی تلاش میں ہے اور آپ کا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے، سب بھٹک گئے ہیں، سب کے سب بیکار ہو گئے ہیں، کوئی بھی نیکی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آزاد ارادہ ایک جھوٹ ہے۔ کہو، یہ ایک جھوٹ ہے۔ کہیں میں اب اس پر یقین نہیں کروں گا۔ کہو، خدا میری زندگی پر قادر مطلق ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ زمین پر سب سے عقلمند آدمی نے کیا کہا؟ کیونکہ آسمان میں سب سے عقلمند آدمی پولس تھا، آسمان میں، لیکن زمین پر سلیمان تھا۔ سلیمان نے کہا، ان بے شمار خیالات کے بارے میں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں، ان بے شمار خیالات میں سے زندگی میں ہمیشہ خداوند کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ 5 سال اپنی مرضی کے مطابق گزار دیتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن خدا آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو، اور دیکھو تم کہاں پہنچتے ہو، کیونکہ آپ کے پاس بے شمار خیالات آنے کے لیے آپ کو بہت سے دن اور سال درکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے خدا اپنے چنے ہوئے بندوں کے لیے، اور خاص طور پر جب وہ جانتا ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منصوبے بنا رکھے ہیں، لیکن آپ کو بیج بونا ہوگا اور ہر چیز کے اپنے وقت پر اپنی جگہ پر آنے کا انتظار کرنا ہوگا، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ خداوند اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔
وہ فرماتا ہے دیکھو انسان اپنا راستہ خود طے کرتا ہے، جب وہ گرتا ہے تو سجدے میں نہیں رہتا کیونکہ خدا اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ کہو انتخاب، کہو میں خدا کی پسند کا احترام کرتا ہوں۔ خدا چنتا ہے، یہ اس کی مرضی کا عمل ہے، وہ خود مختار ہے۔ جب میں انجیلی نظام میں تھا میں وہاں کئی سال رہا۔ ایک گانا تھا جس کا نام تھا عیسیٰ میرے خود مختار بادشاہ ہے، اور اس کی تعریف کرنا خوشی کی بات ہے۔ وہ بادشاہ ہے اور مجھے بھائی سمجھتا ہے، اور میں نے سوورین کنگ گایا لیکن آزاد مرضی پر یقین رکھتا تھا، تو جو کچھ میں نے گاتے ہوئے مانا اسے بول کر نقصان پہنچایا، اور کبھی کبھی جو میں نے بول کر مانا تھا میں نے گانے سے نقصان پہنچایا۔ کیونکہ پروٹسٹنٹ نظام سب کچھ بدعنوان ہے، لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا مانتے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا ایک خود مختار خدا ہے، ایک مقصد والا خدا۔ دیکھو لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع کو کمزوری کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ آئیے اعمال کی کتاب دیکھتے ہیں تاکہ اب جان سکیں کہ خدا کتنا خود مختار ہے۔ اعمال باب 2 تاکہ اب دیکھ سکیں۔ آیت 23 میں تاکہ اب دیکھ سکیں کہ خدا کا منصوبہ کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے لیے افسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے جب ہم اسے جلوسوں میں اٹھایا کرتے تھے اور ہولی ویک کے دوران اسے اٹھاتے ہوئے روتے تھے، گویا کہہ رہے ہوں بیچارہ دیکھو انہوں نے اسے کیسے قتل کیا، اس پر تھوک پھینکا۔ لیکن دیکھیں یہاں یسوع کی موت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ کہتا ہے یسوع کے بارے میں جو خدا کے ٹھوس مشورے اور پیشگی علم کے مطابق حوالے کیا گیا۔ تم نے اسے ظالم لوگوں کے ہاتھوں گرفتار کر کے قتل کیا صلیب پر چڑھا کر۔ لیکن یہاں کیا لکھا ہے کہ وہ پہلے سے طے شدہ مشورے کے مطابق مارا گیا۔ دوسرے الفاظ میں خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ مرے، انہوں نے اسے نہیں مارا، اس نے مرنے کے لیے مناسب لمحے کی تلاش کی کیونکہ مر کر وہ راز ظاہر کرے گا۔ اور وہ اب سے یہ کہنے والا تھا کہ دیکھو تمہارا وہ بیٹا جو مر گیا ہے، جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں ہے، وہ مبارک ہے۔ دیکھو وہ جو کبھی چرچ نہیں گیا اور ایک دن ایک پارٹی میں گیا نے زیادہ شراب پی لی اور ایک کھمبے سے ٹکرا کر وہاں مر گیا۔ اور پھر پادری آیا اور آپ کو بتایا، وہ دیکھو اس نے توبہ نہیں کی، میں نے اسے کبھی چرچ میں نہیں دیکھا، اور وہ جنت میں ہے۔ تاہم کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اچھا برتاؤ کیا، دیکھو جنہوں نے سور بجا کر کے اپنی نذرانوں سے غریبوں کے لیے بینچ خریدا، اور وہ جس نے غریبوں کی مدد کی اور لاکھوں دے دیے۔ خدا جانتا ہے اور وہ غضب کا برتن ہے، اور تم کہتے ہو وہ جنت میں ہے، جنت میں نہیں، جنت میں دیکھو وہ ہلاک ہو چکا ہے، اس کی کوئی یاد نہیں۔ اسی لیے یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، اے مبارک، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پسند ہیں اور تم انہیں جانتے ہو، لیکن جب تم ان کے ساتھ 2 یا 3 ماہ گزار لیتے ہو تو کہتے ہو یہ شخص بدتر ہے۔ اور ایک شخص ہے جسے تم ناپسند کرتے تھے، تم اسے بہت ناپسند کرتے تھی، اس کے انداز کی وجہ سے، اس کے بال سنوارنے کے انداز کی وجہ سے، اگر وہ کان میں بالی پہنے اور اچانک وہ پیارا لگنے لگتا ہے، کیونکہ آج لوگ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ اچھے ظاہری حلیے سے دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں، وہ اچھی ٹائی پہنتے ہیں، وہ میرے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سودا کرتے ہیں اور آپ کو دھوکا دیتے ہیں، اور آخر میں وہ آپ سے $20,000 لے لیتے ہیں۔ یہ ظاہری شکل و صورت کے بارے میں نہیں ہے، انہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ کو خدا کا ذہن جاننا ضروری ہے، اور آپ وہاں کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھیں اعمال 13:44 تاکہ ہم ان چھوٹی باتوں کو بار بار چیک کرتے رہیں جو کبھی کبھار ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اعمال 13:44۔ اچھا آئیے آیت 46 کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ پولس یہاں اپنے کردار میں ہے جب اس نے آغاز کیا۔ آیت 46 میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں یوں حکم دیا ہے کہہ کر، میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے روشنی بنایا ہے
ताका तो नजात के लिए हो जमीन के किनारों तक। पुलिस को मुकर्रर किया गया ताका आखिर में तमाम कौमों तक पहुंचा जा सके, लेकिन उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। और पुलिस की जबान पर गौर करें। देखें पुलिस कैसे बोलता है। आयत 44। यहूदियों ने ये सुनकर। तुम में से कितने यहां गैर यहूदी हैं? अच्छा, जब आप मुझे सुनते हैं तो आप रद्द अमल जाहिर करते हैं क्योंकि आप गैर यहूदी हैं। आप यहूदी नहीं हैं। ताका अब पतरस यकूब की सुनते हैं। यकूब यहूदी था, पतरस यहूदी था, योहना यहूदी था और उन्होंने यहूदियों को लिखा। पुलिस वाहिद है जो हमें गैर कौमों को लिखता है। अपनी नस्ल का एहतराम करो। देखें आयत 44 क्या कहती है। गैर कौमों ने ये सुनकर खुश हुए, कुछ लोग परेशान हुए। वो खुश हुए और जलाल दिया। कौन? उन्होंने खुद को क्यों अजीम ठहराया? ये वही है जो आप मेरे साथ पढ़ते वक्त करते हैं। यहाँ आप मेरी बात सुनते हैं। यहाँ आप जोसे लुइस की तारीफ नहीं कर रहे, ना ही मज़बा रोशनियों की। आप यहाँ इसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। आप इस बात की तारीफ नहीं कर रहे कि मैं घुटनों के बिल कैसे बैठा हूँ या अपने हाथ कहाँ रखे हुए हूँ या अगर मैं घुटनों के बिल हूँ। आप इसकी तारीफ नहीं कर रहे। आप यहाँ फ़र्ज़ करें कलाम की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि एक गैर यहूदी को कलाम की तज़ीम करनी चाहिए। ये कोई सूफियाना तजर्बा नहीं है, एक पाँव पर चलने हवा में मुअल्लक होने का नहीं। ये कलाम है जिसकी अब तज़ीम करने जा रहे हैं। और देखो, जब उन्होंने कलाम की तज़ीम की तो क्या हुआ। इरशाद है, उन्होंने खुदावंद के कलाम की तमजीद की और उन्होंने ईमान लाया। वो सब जो आगे आए, वो सब जो तौबा करने वाले थे, तमाम नेक, तमाम परहेज़गार, जो ईमान लाए, वो जो किया थे। अरे वो लफ्ज़ ओ मुकर्रर, तुम जानते हो कौन मुकर्रर करता है? वही जो चुनता है। उन्होंने ईमान लाया। इस पर गौर करो, क्योंकि एक गिरोह में दोनों होते हैं। जब ऐसी भीड़ होती है तो वहाँ ऐसे लोग होते हैं जो रोटी और मछली तलाश कर रहे होते हैं, और फिर कुछ लोग हैं जो खुदा के कलाम की तारीफ कर रहे हैं। और फिर अच्छा, वो जो वहाँ थे, सुने जब कहा जाता है वो लोग, ऐसा लगता है कि सब ने यकीन नहीं किया। यही वो लोग हैं, ठीक है। वो अबदी जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे। ये इन बच्चों के बारे में हैं जो अपनी माँओं के रहम में हैं, और वहाँ से खुदा फरमाता है, आनालूसा के यहाँ एक बच्चा पैदा होने वाला है जो नजात याफ्ता है। मरियम के यहाँ एक बच्चा पैदा होने वाला है जो नजात याफ्ता है। और इसलिए तुम जो बच्चों के वालिद हो, मेरे बच्चे तो नजात पाने वाले नहीं हैं, वो पहले ही नजात पा चुके हैं, क्योंकि तुम नजात पा चुके हो। और देखो, खुदावंद तुम्हारे बच्चों के साथ है। देखो वो तुम्हें कितना दूर ले आया। इसने तुम्हें तुम्हारी कौम से निकाला। तुम जानते हो तुमने वो वीज़ा और वो परमट हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की। ये हासिल करना कितना मुश्किल है। आप यहाँ इसके सवा कुछ तलाश करने नहीं आए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ सुनो। और तुम में से आधे लोग आए होने पर पछताते हैं, क्योंकि इस इल्म के साथ आप अपने मुख वापस जा सकते हैं और आप बहुत बरकतों के साथ जाएंगे, क्योंकि ये इल्म किसी कौम की माशी सूरत हाल से बालातर है। ये इसीलिए आप मियामी आए। आज शायद आप न्यूयॉर्क आए और उन्होंने आपको मियामी वापस भेज दिया, क्योंकि आपको ये सुनना ही था, क्योंकि ये आपकी नजात की खुशखबरी है। ये खुशखबरी है जो आपको खुश करेगी, जो आपको खुशी देगा, जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा कि अब बेमकसद भटकना छोड़ देंगे, जल्दबाजी में फैसले करना कि एक दिन अब जागें और अगले दिन सोचें ये वालिद मेरे साथ किया हो गया है। नहीं, आपको नफ्सियाती और जहनी मशवरे लेना बंद करना होंगे, क्योंकि देखें अब मुस्तहकम हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी मुस्तहकम हो जाएगी। तुम अच्छे फैसले करने जा रहे हो, आपके बच्चे भी अच्छे फैसले करेंगे। ये कलाम है फजल का कलाम। देखो, मैं तुम्हें एक आखिरी तफसील बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जूते उतारे बगैर ही तुम्हें हैरान कर देगी। ये मुश्किल है ना? लेकिन
مجھے آپ کو بتانا ہے کیونکہ یہ اس وحی کا حصہ ہے، کیونکہ میں آپ کو ہلا دینے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ صرف تھوڑا سا دیکھو متی 26 تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ وہاں کیا ہوا۔ متی 26 متی کی تاریخی کتاب۔ میں نے انجیل نہیں کہا کیونکہ یہ انجیل نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ 26 دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ باب 26 آیت 28 میں۔ معاف کیجیے آیت 26 میں۔ عیسیٰ وہاں موجود ہیں، عیسیٰ اپنی جان دینے اپنی زندگی قربان کرنے والے ہیں، اور دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور جب وہ کھا رہے تھے یسوع نے روٹی لی اور برکت مانگی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دے دی اور کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ اور پیالہ لے کر اور شکر ادا کر کے وہ انہیں دے کر کہنے لگا تم سب اس میں سے پیو۔ اب دیکھو آیت 28 کیا کہتی ہے، یہ میرا نئے عہد کا خون ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا ہے۔ کیوں؟ اب جانتے ہیں اے مبارک مسیح نے تمام انسانیت کے لیے خون نہیں بہایا۔ وہ خود سے متصادم نہیں ہوگا، وہ پہلے سے ہلاکت کے لیے تیار برتنوں کے لیے خون کیسے بہائے گا؟ وہ قے کی اولاد کا خون کیسے بہا سکتا ہے؟ یہ برے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو مر جائیں گے اور جنہیں نجات نہیں ملے گی۔ اسی لیے پولیس نے کہا دیکھو ایمان ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ایمان ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ایمان ان کے لیے ہے جو رحم سے منتخب کیے گئے ہیں۔ جو پیدا ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، خدا کی روح کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ پہلے سے ہی تیار ہو کر آتے ہیں، ان میں کچھ بھی شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے ایسی الیکٹرانک اشیاء خریدی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ان کے پرزے کہیں اور بھیج کر اٹھوانا ہوں گے، اور یہ بیٹری کے ساتھ نہیں آتی، یہ اس کے ساتھ نہیں آتی۔ لیکن کوئی اور آتا ہے اور کہتا ہے اس میں سب کچھ ہے، یہ بیٹریوں کے ساتھ آتی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، آپ کو یہی پسند ہے کہ وہ مکمل ہوں۔ خیر اب بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، مکمل، آپ کو کسی اور چیز کے لیے کہیں اور سے منگوانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کچھ بھی کم نہیں ہے۔ کہو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ سنو خدا کے لوگ خداوند کے کلام کی تمجید کریں، کلام کی تمجید کریں، اس سے کہو ابوا اے باپ یہ کلام معزز کیا جائے۔ یہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم بات ہے۔ یسوع نے ہمیں خبردار کیا، انہوں نے کہا دیکھو انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس کلام سے جیتا ہے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور یہ براہ راست خداوند کے تخت سے ہے جو آج اب سے بات کر رہا ہے۔ بھائی میں خدا کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں چانا گیا ہوں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی چانے گئے ہیں۔ کہ آپ نہ صرف چنے گئے ہیں بلکہ آپ رد عمل بھی ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اس کلام کے لیے جاگتے ہیں۔ کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ کہا جائے میں چانا گیا ہوں اور وہیں ٹھہر جانا، اور اگر آپ کل دفتر کام پر اسی چہرے کے ساتھ جائیں تو آپ کہتے ہیں میں ایک پریشان چانا ہوا ہوں، میں چانا گیا ہوں۔ یہ رب آپ کو خداوند کے کلام کی تمجید کرنی ہوگی، اس سے آپ کو خوشی ملنی چاہیے، دوسروں کو بتانے میں آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ اس وزارت کی برکت کو دیکھیں، ایسی کلیسیائیں ہیں جو چھوٹے تبلیغی گروپ بناتی ہیں، ان لوگوں کو مدعو کرتی ہیں جو گھر گھر جانا چاہتے ہیں، انہیں تقریروں کے ذریعے حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اور کہیں اور سے ایک پادری کو بلاتی ہے اور وہ ایک حوصلہ افزا شخص لاتے ہیں۔ یہاں آپ کا حوصلہ افزا کلام ہے۔ اگر آپ خوش ہیں اور یہ آپ کے لیے سچ ہے تو آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ جھوٹ کے ساتھ چرچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کس نے آپ کو بتایا کہ کیتھولک مسیحی ہے؟ وہ مسیحی نہیں ہیں، وہ رومن کیتھولک ہیں لیکن مسیحی نہیں۔ اور کس نے آپ کو بتایا کہ ایونجیلیکلس مسیحی ہے؟ وہ پروٹسٹنٹ مسیحی ہیں، کیونکہ مارٹن لوتھر نے وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا اور انہیں بتایا کہ وہ ایمان کے ذریعے نجات پا چکے ہیں۔ یہ مسیحیت نہیں ہے، مسیحیت وہ ہے جب آپ پولس کے 14 خطوط کا مطالعہ کریں اور فضل کی خوشخبری کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کریں، اور اسی لیے آپ مسیحی بنتے ہیں۔ در حقیقت پہلا مسیحی پولس تھا، حواریوں نے کبھی خود کو مسیحی نہیں کہا۔ کتاب اعمال میں لکھا ہے کہ پولس اور برناباس کو سب سے پہلے مسیحی کہا گیا، کیونکہ مسیحی وہ ہے جو یسوع مسیح کی خوشخبری کا احترام کرتا ہے، جو یسوع مسیح کی سچائی کا احترام کرتا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ برسوں سے مسیحی ہیں، کیونکہ ان کا بپتسمہ ہوا اور انہوں نے توبہ کی، کیونکہ انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا، سگریٹ نوشی ترک کر دی، کیونکہ وہ دوبارہ عشائیہ لینے لگے۔ یہ مسیحیت نہیں ہے بھائی، غلطی نہ کرو، ہر چمکتی چیز سنا نہیں ہوتی۔
مسیحی ہونے کے لیے آپ کو مسیح کی خوشخبری کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ سچی خوشخبری ہے۔ اے باپ سا 53 آیت 11۔ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ آیت 11 میں یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سا نے یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے کہا وہ اپنی روح کی تکلیف کے پھل کو دیکھے گا اور راضی ہوگا۔ اپنے علم کے وسیلے میرا راست باز خادم بہت سے لوگوں کو بے گناہ ٹھہرائے گا اور ان کے گناہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد سا کہتا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہاں ہیں تو آپ کو ان بہت سے لوگوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے ایک بار تمثیلوں میں کہا، دیکھو میں نیک چرواہا ہوں اور میں اپنی جان بھیڑوں کے لیے دیتا ہوں، لیکن بھیڑیوں کے لیے نہیں۔ کیونکہ وہ ایک انداز میں بات کر رہے تھے۔ کیونکہ اگر وہ آپ سے کہتے میں اپنی جان بھیڑوں کے لیے دیتا ہوں تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا بھیڑوں کے لیے تو پھر کوئی دوسرے جانور نہیں ہے۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ بھیڑیا۔ تو اگر یہ بھیڑیوں کے لیے ہوتا تو بھیڑوں کے لیے نہ ہوتا۔ یہ مجازی ہے، وہ آپ کو ایک خیال دے رہا ہے مبارک، کیونکہ یہاں 100 بھیڑیں نہیں ہیں، یہاں تو لاکھوں اور لاکھوں ہیں، لاکھوں بھیڑیں۔ اور اس نے آپ کے لیے آسانی کے لیے ان کا موازنہ 100 سے کیا۔ میں نیک چرواہا ہوں اور میں اپنی جان بھیڑوں کے لیے قربان کر دیتا ہوں۔ دیکھو وہ کتنا منتخب ہے بھیڑوں کے لیے۔ اور اگر میرے پاس پہلے ہی 99 بھیڑیں باڑے میں ہوں، سنو 99 اور ایک گمشدہ دیکھو، میں اس کی تلاش کروں گا۔ لیکن یہ صرف اسے تلاش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ دیکھوں کیا میں اسے ڈھونڈ سکتا ہوں، یہ اسے اس وقت تک تلاش کر رہا ہے جب تک میں اسے نہ ڈھونڈ لوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کوئی بھی میری بھیڑ کو میرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ سنیں یہ ایونجیلیکل پادری کہتے ہیں لیکن بھیڑ چھلانگ لگا سکتی ہے، بھیڑ بھاگ سکتی ہے۔ دیکھو تم جانتے ہو کہ یہ سب سے بڑی بکواس ہے۔ میں سب سے بڑی بیمان بات کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی بھی چرچ، کوئی بھی پادری جو یہ مانتا ہے کہ ایک شخص اپنی نجات کھو سکتا ہے یا یہ کہ یہ صرف میری منمانی ہے، نجات پانے والا ہمیشہ نجات یافتہ رہتا ہے۔ حقیقت میں وہ خدا کو نہیں جانتا اور نہ ہی اسے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسے اپنی نجات پر شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نجات پا چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کے رحم سے نجات یافتہ آیا تھا، اور اب جب وہ زندہ ہے تو اس پر شک کر رہا ہے۔